अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा विद विज़न पाकिस्तान। विज़न पाकिस्तान फरवरी 2024 के पाकिस्तान के इंतखाबात के तनाज़ुर में डिस्कशंस की एक सीक्वेंस है, जिसे अमेरिका में टीवी वन यूएसए और विज़न पाकिस्तान थिंक टैंक के बाहमी इश्तराक से प्रोड्यूस किया जा रहा है। इस प्रोग्राम की एक नशिस्त जो है वो आपने पिछले हफ्ते देखी, जिसमें औलिया मकबूल जान साहब ने हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया था। आज की इस नशिस्त में हफीज़ चौधरी साहब के साथ, जो विज़न पाकिस्तान के फाउंडर हैं, ये एक ऐसा थिंक टैंक है जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे के हवाले से बहुत सी पब्लिकेशन भी की हैं, सेमिनार करवाए, कॉन्फ्रेंसेस करवाए। तो हफीज़ चौधरी साहब जो है मेरे साथ हैं। हफीज़ चौधरी साहब के साथ के अलावा मुझे आज बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर एहतशाम किसी तारुफ के मोहताज नहीं, 10 बरस से ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया से मुंसलिक हैं। कानून और वकालत की तालीम के बाद से उनका कैरियर जो है मीडिया में, उन्होंने टीवी न्यूज़ वन से शुरू किया, उसके बाद समा से वाबस्ता रहे, एक्सप्रेस से वाबस्ता रहे, डॉन से वाबस्ता रहे, सुनो टेलीविजन से वाबस्ता रहे। इस वक्त फॉर्चुनेटली बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन अमेरिका में है। बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन और हफीज़ चौधरी साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। और चूंकि बैरिस्टर ने आज हमें ज्वाइन किया एहतशाम साहब, मैं आपसे ही बात का आगाज़ करता हूँ। आप अमेरिका में हैं और अमेरिका से पाकिस्तान के इलेक्शन फरवरी 2024 के प्रोसेस को आप देख रहे हैं, जिसके बारे में तरह तरह के शकूक हैं। और पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो अडियाला की जेल में बंद हैं, वो तो चंद दिन पहले इसे मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस कह चुके हैं। आप अपने तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए इस इलेक्शन के प्रोसेस को कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं तो बहुत क्लियर हूँ इस बारे में और मैंने इस हवाले से अपने वीलॉग्स में भी गुफ्तगू की है कि ये जो फरवरी 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है, मेरी नज़र में ये पाकिस्तान का सबसे मुतनाज़ इलेक्शन होने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में आज तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, तकरीबन सभी इलेक्शंस के ऊपर उंगलियां उठती रही हैं। और किसी न किसी सियासी जमात के उन इलेक्शंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि ये वाला जो इलेक्शन होने जा रहा है, इस पे बराह रास्त किसी सियासी जमात के तहफ़्फ़ुज़ की या तहफ़्फ़ुज़ात की बात नहीं है। पाकिस्तान के अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है, इसकी ट्रांसपेरेंसी पर उंगली उठाएगी। और वो जो तकाजा है आइन के मुताबिक कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, वो बिल्कुल पामाल ऑलरेडी हो चुका। जभी से हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मखसूस सियासी जमात, उसका कोई रहनुमा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता था तो वो बाहर आ जाता था, रिहाई मिल जाती थी, नहीं तो वो वापस जेल में चला जाता था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये प्री पोल रिगिंग थी, जिसका नोटिस लेना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम था, लेकिन वो नाकाम रहा। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि उसी सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया गया और उसके बाद उसके लीडर को नाअहल किया गया। फिर जिस बुनियाद पे नाअहल किया गया, उस बुनियाद पर हमने देखा कि एक वो नाअहली हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, फिर सजा अलहदा हुई एक ट्रायल कोर्ट की तरफ से 3 साल की। उसके बाद उन्हीं चार्जेस की बुनियाद पर अब नैब एक केस चला रहा है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपटी के भी खिलाफ है। कानूनी तौर पर हम उस पर बात करते हैं। तो ये जो मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन का है इमरान खान साहब ने इस इलेक्शन के हवाले से, मैं उनसे इतफाक करता हूँ। और इससे पहले जब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया था, मैं ये कह चुका हुआ हूं कि ये इलेक्शन कमीशन कम और सिलेक्शन कमीशन के तौर पे ज्यादा इस वक्त ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और उसकी जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल आइन और कानून के तकाजों के मुनाफी है। और अब जो होने जा रहा है 8 फरवरी 2024 को, उसके जो नताइज होंगे वो एक तरह से पाकिस्तान के लोगों को पहले से ही क्लियर है कि क्या होने जा रहा है, किसको लाने की कोशिश की जाएगी। मखलूत हुकूमत होगी, ये तो सबको पता है, लेकिन किन लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, इस हवाले से कोई अभाम पाकिस्तान के अवाम के अंदर मैं नहीं देख रहा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ज़मीं बोस मजीद होती हुई मैं देख रहा हूँ। मजीद होती चली जा रही है। ज़रा मुझे हफीज़ चौधरी साहब को इसमें जाने दीजिए। हफीज़ चौधरी साहब, मैं आपके मौक़िफ़ से वाकिफ़ हूँ कि आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी इलेक्शन हुए हैं, वो पाकिस्तान के जो बहुत ही मुनफरद किस्म के मसाइल हैं, उसके माशी मसाइल हैं, उसके सियासी मसाइल हैं, उसके फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं, उसके ह्यूमन डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं, उनका कोई हल नहीं निकाल सके। लेकिन आपने सुना बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन ये कहते हैं कि इलेक्शन कभी भी ठीक नहीं हुए, लेकिन जिस किस्म के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की अपनी तारीख में भी बहुत ही मतनाज़ हैं। आप इस इलेक्शन, क्योंकि हर चंद दिन पहले जब हमने बात की, उसके बाद से और बड़ी डेवलपमेंट हो गई, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब।
میرا تو اس کے بارے میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ موقف ہے کہ یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے یہ خود پارلیمانی سسٹم جو اس میں ہے نافذ ہے، یہ دعوت دیتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اس کے اندر اتنے فالٹ لائنز ہیں کہ وہ مداخلت کریں جیسے اب مداخلت ہو رہی ہے. جیسے یہ کانسیپٹ آیا وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کا، پھر نیب کے چیئرمین کا، یہ نئی چیزیں اس میں آ گئیں. اس سے پہلے اس میں تھوڑی خامیاں تھیں کہ وہ جو ہمارا پچھلے اگر آپ 3-4 الیکشن دیکھیں تو اس میں 22 سے 30% تک جو پارٹی ووٹ لیتی تھی ٹوٹل کاسٹ ووٹ کا، وہ حکومت کرتی تھی. دوسرے لفظوں میں جو ڈیموکریسی میں میجورٹی کو گورنمنٹ کرنی چاہیے وہ منارٹی گورنمنٹ میں. پھر اس میں مخصوص سیٹیں کوئی 25% کے قریب وہ ایک ان الیکٹڈ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو آئین کے آرٹیکل 2A کی خلاف ورزی ہے. یہ بیرسٹر صاحب بتائیں گے کہ ہمارا جو پرائمری کانسٹیٹیوشن ہے وہ قرارداد مقاصد ہے آرٹیکل 2A، اور باقی سارا میرے نزدیک پروسیجرل کانسٹیٹیوشن ہے. پرائمری کانسٹیٹیوشن سے کسی دوسرے آرٹیکل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ اس میں اور بھی خامیاں ہیں کہ آپ کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ سولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں الیکشن کی نائٹ کو. پھر ضمنی الیکشن ہے. پھر اس کے علاوہ اس کے اندر اور ہماری جو لیکن چودھری سوسائٹی ہے. صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ساری خرابیاں ہیں مجرمانہ قسم کی، یہ اس لیے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں کمزوری ہے؟ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کچھ اور ہوتا تو اس میں پھر یہ انٹروین نہ کر سکتی اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے؟ بالکل. میں کیونکہ ڈیولپر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ فاؤنڈیشن اور سپر سٹرکچر کیا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا جو سپر سٹرکچر اور فاؤنڈیشن ہے نا وہ بڑی ویک ہے، موم کی بنی ہوئی. اس میں سے جہاں سے چاہیں راستہ نکال لیں. کوئی پاکستان میں فرشتے تو ہیں نہیں، وہ 100% اس کے اندر منافقت، تضادات اور ہر چیز گرے ایریے سب ہیں. اب دیکھیں کیسی کیسی تشریح ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر، اور ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے وہ بالکل مطلب ڈسفنکشنل آپ ہو چکے ڈسفنکشنل ہو ٹھیک ہے. چکا ہے. اور آپ ایک کیس ہائی کورٹ میں لڑ رہے ہیں اور اسی کے خلاف دوسری ہائی کورٹ میں، اور پھر اپیلیں، اور کوئی 12 قسم کی اپیلیں ہیں. کوئی چیز کہیں ختم ہی نہیں ہوتی، اور بالکل جس صحیح کو کہہ رہے ہیں، بالکل. وہ کھا دیتے ہیں. اچھا اب آپ یہ چونکہ بیرسٹر صاحب کی فیلڈ اور ٹرف میں آپ چلے گئے ہیں تو بیرسٹر صاحب کا بھی اس پہ پرسپیکٹو لے لیں. بیرسٹر احتشام میڈیا پرسن ہونے کے علاوہ آپ ایک وکیل ہیں، قانون آپ کا سبجیکٹ ہے، اور جو بات کی ہے چودھری صاحب نے، چودھری حفیظ جو کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی ڈھانچہ ہی ڈیفیکٹو ہے. اس ڈھانچے میں اتنے انٹری پوائنٹس ہیں جس کے ذریعے مداخلت کر کے آپ چیزوں کو کسی بھی ڈائریکشن میں بدل سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں. چوائس صاحب کی اپنی ریسرچ ہے اور ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو اور اس کا احترام ہے مجھے، اور میں جانتا ہوں چوائس صاحب کافی عرصے سے اس حوالے سے اپنی کچھ معاملات جو ہیں اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرا بنیادی طور پہ اس کے اوپر جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم ایسا نہیں ہے کہ فلاڈ اس حد تک ہے کہ یہ سسٹم فنکشنل نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا سسٹم. مثال کے طور پہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے دیٹ ٹاکس اباؤٹ اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. اٹس اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی. پوری دنیا میں بہت سارے ممالک آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پہ سسٹم بہترین کام کرتا ہے. ایک مثال ہمارے سامنے برطانیہ کی ہے، اور بہت سارے ملکوں کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں. ہندوستان ہمسایہ ملک ہمارے ساتھ ہے، اس وقت چاند پہ جا چکے ہیں، G20 سمٹ کو ہوسٹ کر چکے ہیں. آپ امریکہ میں ڈاکٹر صاحب مودی کو جو ریڈ کارپٹ ملا ہے یہاں پر وائٹ ہاؤس میں وہ بھی آپ نے دیکھا ہے، اور ہمارے جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ان کی کیا صورت ہے. تو سسٹم وہی ہے. آئی ٹی میں ہندوستان کہاں پہ پہنچ گیا ہے. ٹیسلا اس وقت مینوفیکچر پلانٹ جو ہے وہ ہندوستان میں جا رہا ہے، ایپل کا جا چکا ہوا ہے. تو ہندوستان کی جو سچویشن ہے سسٹم تو وہاں پر بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر بھی کرپشن ہے، باقی چیزیں سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود دیر از اے سرٹن وے وہ آگے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں. تو اٹس ناٹ اباؤٹ دا سسٹم جو کہ کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کر رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن سسٹم پرووائڈ کر رہا ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا، کہ آپ اس طرح سے حکومت کریں یا اس طرح سے حکومت کا چناؤ کریں، ہم اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں. The problem lies within implementation.
ہماری نیت نہیں ہے, ہم وہ کرنا نہیں چاہتے. willingness نہیں. اب آپ مجھے بتائیے نا کہ الیکشن جس طرح ہو رہا ہے, یہ اب مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے کہا جی انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے, اس وجہ سے بلے کا انتخابی نشان نہیں ملے گا. ANP کو آن دی ادر سائڈ اسی بنیاد پر 20,000 جرمانہ کر کے لالٹن کا نشان واپس دے دیے. پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, مولانا فضل الرحمان, کیا یہ بہت جمہوری پارٹیاں ہیں؟ ان میں انٹر پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں, جمہوریت پروان چڑھی ہے, پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اپنے اپنے انتخابی نشان کے ساتھ. PTI نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بن رہی ہے, ہم آنگی نہیں ہے. تو جس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم آنگی نہیں ہے, ساری جمہوریت ہم نے اسی کے اندر سے برآمد کرنی ہے. تو اس طرح تو کوئی بھی سسٹم نہیں چلے گا. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو آپ سائٹ پر بھی رکھ دیجئے, آپ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ لے آئیں, لیکن اگر اسی طرح معاملات کو آگے چلائیں گے تو اس کا بھی بھٹا بیٹھ جائے گا. ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آئین کی حد تک فیصلہ کر لیا کہ وی وانٹ اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ, وی وانٹ اے ڈیموکریسی, لیکن پریکٹیکلی پاکستان کیوں ترقی نہیں کر رہا؟ پاکستان اس وجہ سے ترقی نہیں کر رہا کیونکہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کا فوکس ہی نہیں ہے آن دا پروگرس آف دا کنٹری. اس کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے اپنے اقتدار کو طوالت کیسے بخشنی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے, اپنی اسٹیبلشمنٹ اپنی حکومت کے خلاف گڑھے کھودنا شروع کر دیتی ہے, سیاسی مخالفین علیحدہ ہوتے ہیں, باریاں علیحدہ لگی ہوئی ہیں. آپ بہت اچھی طرح ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں اور آپ کے ویلاگز وغیرہ سب لوگ. تو جب تک یہ میوزیکل چیئرز کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی سسٹم آپ لے آئیں, جب تک ادارے اپنی ڈومین میں کام نہیں کریں گے. پرنسپل آف سیپریشن آف پاورز کی بات کرتا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن کہ ہر ادارے نے اپنی جورسڈکشن اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرنا ہے. مقننہ نے قانون بنانا ہے, عدلیہ نے اس کی تشریح کرنی ہے, اور انتظامیہ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن یہاں پر ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, بڑا کلیئر کرسٹل آپ کا موقف آ گیا. حفیظ چودھری صاحب, واٹ از یور ریسپانس ٹو دیٹ؟ جی میں اس سے 2 پوائنٹ دوں گا اپنے دلیل میں, اور اس بحث کو پھر یہاں روکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی فاؤنڈیشن ہے وہ کانسٹیٹیوشنل نیشنلزم ہے. انڈیا کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ٹیریٹوریل نیشنلزم ہے. اگر کسی کنٹری کی کوئی لینگویج کی بیس پہ کنٹری ہے, یا ٹیریٹوریل بیس پہ ہے, یا ریس کی بیس پہ ہے, تو وہ اس کو ایک فاؤنڈیشن دیتا ہے. پاکستان کیونکہ ملٹی نیشنز ہیں, ان کے درمیان ایک فیئر سوشل کانٹریکٹ ضروری ہے. یہ پارلیمانی سسٹم اس طرح کے قوموں کے درمیان کامیاب نہیں ہے. اگر انگلینڈ میں کامیاب ہے تو وہ ایک ریس ہے, وہ برٹن ہے, انگلش بولنے والے ہیں. اسی طرح اگر اسرائیل میں یہ کامیاب ہے تو وہ ان کی ایک ریس ہے. انڈیا کے اندر یہ اس لیے کامیاب ہے کہ انڈیا کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی بھارت جو ایک بھارت ماتا جو ٹیریٹوریل نیشنلزم ہے وہ بہت پرانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جینیسس جو ہے نا وہ زیادہ تر امریکہ سے ملتا ہے, کہ امریکہ کے اندر مختلف قومیں 250-300 سال پہلے آئیں, مختلف لینگویج بولنے والے, اور پھر ان کے درمیان لڑائیوں کے بعد ایک کنسنسس ہوا ایک کانسٹیٹیوشن کے اوپر. تو پاکستان کے اندر بھی یہ پنجابی, سندھی, پٹھان, بلوچ اور کشمیری, یہ سارے یہ ایک دوسرے کی لینگویج نہیں سمجھتے. تو ہمیں جو ایک سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے, اور جہاں تک وہ پارلیمانی سسٹم ہے وہ اس کو فراہم نہیں کرتا. اور ایک اور آخری بات یہ اس سلسلے میں کہ ایک فلائٹ یہاں نیو یارک سے لاہور جاتی, اس میں آپ کیا چیک کرتے ہیں؟ اس میں دیکھتے ہیں کہ جہاز ٹھیک ہے ٹیکنیکلی 100%, اور جو پائلٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے مینٹلی فزیکلی. تو پھر وہ سسٹم, وہ فلائٹ کامیابی سے وہاں پہنچ جاتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جہاز بے شک خراب ہو, پائلٹ ٹھیک ہو, تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ کوئی بھی سسٹم ہو چلانے والے ٹھیک ہوں. سسٹم بھی ٹھیک ہونا چاہیے تو چلانے والے خود وہ پروڈیوس ٹھیک کرے گا. اگر مجھے ایک سسٹم بریک غلط لینے ہے, دیجیے. جی
مجھے ایک بریک لینی دیجیے. بیسکلی بات یہاں ٹھہرتی ہے کہ حفیظ چودھری صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ سسٹم بنیادی طور پہ ڈیفیکٹو ہے, بیرسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم جیسا کیسا بھی ہو, اگر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ولنگنیس نہ ہو تو سسٹم فنکشن نہیں کر سکتا. فار انسٹنس اگر آپ نے بلہ چھین لیا, تحریک انصاف سے کہا انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور جماعتوں کو آپ نے دے دیا, چلیں وہ ساری آپ ڈسکشن کو گولی مار دیں, آپ نے وہ سائٹس ہی بند کر دی ہیں جن سائٹس کے اوپر وہ اپنا نشان ڈال رہے ہیں کانسٹیچوئنسی کی سرچ کرنے کے لیے لوگوں کو, تاکہ لوگ ان کے مختلف نشانوں کو ڈھونڈ سکیں. وہ سائٹ پاکستان میں بار بار بند ہو جاتی ہے. اب اس کو پھر ہم کیسے ڈسکرائب کریں؟ بہرحال یہ وہ چند سوالات ہیں جو ذہن میں آ رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ویژن پاکستان. میں سیدھا چلتا ہوں بیرسٹر شام امیر الدین صاحب کی طرف. بیرسٹر میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن دوسری طرف سے حفیظ چودھری صاحب کا جو آرگومنٹ ہے نا کہ چونکہ ڈھانچہ یہ جو انہوں نے آخر میں ایک ایگزامپل دی, وہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے کہ اگر آپ کی فلائٹ ہے, پاکستان کی پولیٹیکل فلائٹ ہے, اگر آپ کا ڈھانچہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ڈھانچے کے اندر بنیادی طور پہ کمزوریاں اتنی ہیں کہ اس کی مینیپولیشن بڑی آسان ہے, اور جو ان کا ویژن پاکستان کو اگر آپ دیکھیں, جو ان کا مین آرگومنٹ ہے جس کے گرد یہ پوری ڈسکشن گھوم رہی ہے, کہ اگر پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم ہو, امریکن سٹائل کا پریزیڈنشل سسٹم ہو, تو پاکستان میں اس قسم کی مینیپولیشنز نہیں ہو سکتی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو کہ کی جا رہی ہے. اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ مسئلہ پاکستان میں تھیری کا نہیں ہے. the problem is not in the theory, the problem is in the practice. تھریٹیکلی باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں چوہے صاحب, اور بڑی اچھی ٹرمینالوجیز, پڑھی لکھی ٹرمینالوجیز کا استعمال کر رہے ہیں, جینیسس کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایز آئی سیڈ that the problem is not in the theory, the problem is in the practice. اب مثال کے طور پہ پاکستان میں آپ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو چھوڑ دیجئے, پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل بیسس تبدیل کر دیجئے, پاکستان میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لے آئیے, لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان میں ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل باڈی ایگزسٹ کرے گی, جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کے نام سے جانتے ہیں, اور وہ یہ اپنا حق سمجھتی ہے کہ اپنے تئیں وہ فیصلہ کرے اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروا دے, تو پھر سسٹم کیا کرے گا وہاں پہ؟ اب یہ جو رپورٹنگ ہوئی ہے پاکستان کے موجودہ چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے, کہ جی انہوں نے یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے, اور ایک اسٹوڈنٹ نے ان سے سوال پوچھا کہ جی آپ حکومتوں کو 5 سال کی مدت پوری کیوں نہیں کرنے دیتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر کوئی ملک کے 2 ٹکڑے کرنا چاہے تو کیا پھر بھی اس کو مدت پوری کرنے دیں؟ تو اگر یہ مائنڈ سیٹ ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ یہ ان کے پاس ان کا پریروگیٹو ہے, ان کے پاس کوئی ڈیوائن رائٹ ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ حکومت کو ختم کر سکتے ہیں اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ ریاست کے ساتھ وفادار نہیں, اور وہ ان کی ڈیفینیشن کے مطابق یا ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق, تو آپ کوئی بھی سسٹم لے آئیں, آپ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو چھوڑ کے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لے آئیں, اس میں بھی پرابلمز آئیں گے اور انسٹیبلٹی اپنی جگہ پر رہے گی. اب یہ جو میں نے آپ سے کوٹ کیا ہے جنرل صاحب کو, جنرل عاصم منیر کو, اب میں نہیں جانتا کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے. وہ ابھی عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو عمران خان اس وقت پاکستان کے تقریباً سب سے مقبول لیڈر ہیں, ان کی فالوئنگ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کی عوام کی ایک کثیر تعداد جس کو فالو کرتی ہو یا جس کو ووٹ کرنا چاہتی ہو, جس کو پرائم منسٹر بنانا چاہتی ہو, وہ انہیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ وہ غدار ہے یا وہ ملک کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتا ہے. اور اگر وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں تو چاہے وہ میاں نواز شریف ہیں, چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہیں, چاہے وہ آصف علی زرداری ہے, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں, چاہے وہ فاطمہ جناح ہے, اپنے اپنے دور میں ہر کسی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات رہے ہیں. ان کے اوپر نظریاتی طور پہ یا کرپشن پوائنٹ آف ویو سے آپ بہت ساری تنقید کر سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک کے ساتھ وفادار نہیں تھا یا غدار تھا یا ملک کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتا تھا. لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ابھی رپورٹ ہو رہا ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کا, اگر ایسے ہی کہا ہے انہوں نے, تو اس سوچ کے ساتھ آپ مجھے بتا دیں ڈاکٹر صاحب کہ کون سا سسٹم کام کر سکتا ہے اور کیسے اسٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ اچھا, میرے پاس آئی ہیو اے کاؤنٹر کوشچن کوئک آپ سے. میرے ذہن میں یہ ہے کہ حفیظ چودھری صاحب کا آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ اگر ڈائریکٹلی لوگ پریزیڈنٹ کو, گورنرز کو الیکٹ کریں گے, جب وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگا تو اس پورے پروسیس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کیونکہ یہ ایک انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے پارلیمنٹری سسٹم میں,
تو اگر ڈائریکٹ الیکشن ہوگا تو انٹرفیئر کرنے کی اپرچونٹیز اور ایونیوز ریڈیوس ہو جائیں گی. اس پہ کوئی کامنٹ کیجیے, پھر میں آپ کا آرگومنٹ لے کے چوئی صاحب کی طرف چلتا ہوں. میری نظر میں ڈاکٹر صاحب وہ پرابلم اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ جو الیکشن ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا یا گورنرز کا, ان کے پاورز بھی تو دیکھیں نا. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پریزیڈنٹ دو از دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ, لیکن اس کے باوجود ہی از ناٹ دی ہیڈ آف دا گورنمنٹ, ہی از ناٹ دا چیف ایگزیکٹو, اور ایگزیکٹو پاورز ان کے پاس نہیں ہے. اسی طرح گورنرز جو ہے وہ ایک سیریمونیل عہدہ ہے, ساری طاقت کا منبع تو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے صوبے کے اندر, اسی طرح وفاق میں وزیر اعظم ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا الیکشن کا کرائٹیریا اگر آپ بدل بھی دیں گے, لیکن ان کا جو ڈومین ہے جس میں وہ اپنی پاور ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ بڑا لمیٹڈ سا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ پاکستان میں صدر یا گورنر کے عہدے صحیح طرح ذمہ داری سر انجام نہیں دے رہے, اس وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا. ان لوگوں کے پاس تو ویسے ہی بڑا لمیٹڈ سا ایک اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے, رکیں. چوہدری صاحب, ایک سوال ذہن میں آتا ہے. آپ بار بار امریکن پریزیڈینشل سسٹم کی طرف دیکھتے ہیں جو فنکشن کر رہا ہے ٹھیک طرح سے, لیکن پریزیڈینشل سسٹم صرف امریکہ اور فرانس میں ہی نہیں ہے. پورے لاطینی امریکہ میں, افریقہ کے بہت سے ممالک میں, جہاں جہاں جو کولونیل پار تھی اس کا پریزیڈینشل سسٹم تھا, وہ اسپینش ہو یا وہ اسے کہتے ہیں امریکن ہو جیسے لاطینی امریکہ میں, تو وہاں پریزیڈینشل سسٹم ہے. لیکن وہاں پر بھی ملٹری انٹرونشنز بار بار ہوئیں, ڈیموکریسی فنکشن نہ کر سکی, کرپشن میسو ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, انسانی حقوق نہیں ہے. اس کو پھر کیسے آپ, یعنی پریزیڈنشل سسٹم کیسے چیزوں کو انشور کر سکتا ہے؟ آپ امریکہ سے متاثر ہو رہے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. امریکہ سے میں بالکل متاثر نہیں ہوں. 2014 میں نے ہر صوبے سے دو لوگوں کو بلایا اور 2 دن ڈسکشن رہی, اور آپ وہ اسلام آباد ڈیکلیریشن کے نام سے ویب سائٹ پہ دیکھ لیں کہ ان سب نے اس کے اوپر سائن کیے. دے ایگریڈ, یعنی کشمیر سے جسٹس منظور گیلانی اور افضل شگری جو ریٹائرڈ آئی جی ہے, اور پھر خیبر پختونخوا سے وہ بیرسٹر افتخار احمد, بڑے زبردست کانسٹیٹیوشن کے ماہر ہیں, اور پھر مسعود شریف خٹک, اور بلوچستان سے آیت اللہ درانی, اور دوسرے وہ اس وقت جو منسٹر بھی ہیں جمال شاہ, اور پھر پنجاب سے ایئر مارشل شاہد لطیف, اور میں تھا اس میں, اور سندھ سے پلیجو صاحب اور ناز بلوچ تھیں. تو ان میں سے 90% نے اس سسٹم کے اوپر سائن کیے ڈسکشن کے بعد. وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس سے ڈرتی ہیں, حالانکہ اس میں ان کا زیادہ فائدہ ہے. میں اس نظام کو پارٹلی نہیں لینا چاہتا, ایز اے ہول. اب جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ ڈسکشن ہے اگر پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جاتے ہیں اور عمران خان 2/3 لے لیتا ہے, then might be he can amend the constitution as a presidential system, اور پھر سال بعد 6 مہینے بعد اسمبلی توڑ کے اس کے مطابق نئے الیکشن ہوں صدارتی نظام کے تحت. یا اس کا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ اگر ریگڈ الیکشن ہوتے ہیں, ملک میں کیاس ہو جاتا ہے, اور پھر کیا ہوگا, اس میں ایک ریولوشن ہوگا, اور اس ریولوشن میں اگر آپ کے پاس متبادل نظام نہیں ہے تو پھر وہ کیاس ہوگا. تو متبادل نظام ریڈی ہونا چاہیے جو سچویشن اس وقت پاکستان کی چل رہی ہے. تو میں نے جو اس میں پرپوز کیا ہے, جیسے یہ کتنا نان سینس ہے کہ 175 پولیٹیکل پارٹیاں, واٹ اے نان سینس, کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پچھلے 40 سال میں 8-9 پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں آئی ہیں, 8-9 وہ, اور 5-6 اور ڈال لیں, 14-15 کر لیں بیلٹ پیپر کے اوپر. ہاں, لیکن چودھری صاحب ان میں سے صرف 3-4 ہی فعال ہیں اس وقت. جو پارٹی ہے تحریک انصاف ہے, پی ایم ایل این ہے, پی 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 ہے, اے این پی ہے, جماعت اسلامی ہے, ایم کیو ایم ہے, بس یہی جماعتیں ہیں, باقی انڈیپینڈنٹ ہیں. وہ 175 تو کاغذ کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہیں چودھری صاحب, وہ اس کی کوئی خاص ایگزسٹنس. یہی تو خرابی ہے ہمارے نظام میں اس وقت کہ لوگوں کو کنفیوز کیا گیا ہے. میں تھوڑا سا اس کو, اگر مجھے 1 منٹ دے میں ایکسپلین کر دوں کہ اگر لوگ پارٹی کو ووٹ دیں گے, پولیٹیکل پارٹی کو, اس کے پینل پہلے اناؤنس ہو جائیں گے کہ یہ صدر ہوگا, وائس پریزیڈنٹ ہوگا, یہ 20 آپ کے منسٹر ہوں گے, ہر صوبے سے 4 ہوں گے. یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ ایک بندہ آتا ہے پرائم منسٹر, ساری کیبنٹ 75% لاہور سے لے لیتا ہے. اب ہم عمران خان کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ وہ سعید بزدار جیسا وزیر اعلیٰ لے لے, تو ہم کہیں گے کہ پینل پہلے اناؤنس کرو, اپنی کیبنٹ پہلے بتاؤ, اور ہر صوبے سے 4 صوبوں کی
جو برابری ہے نا پولیٹیکل جسٹس وہ اس طرح ہوگا کہ ہر صوبے سے 4 منسٹر ہوں گے فیڈرل میں، اور جو ہماری سینٹ ہوگی اس میں 20 سینیٹر ہوں گے ہر صوبے سے، وہ بھی براہ راست الیکٹڈ ہوں گے. اور اس میں ٹھیک، ہاں یہ تو ایک پروپوز ماڈل ہے. اب ذرا تھوڑا سا مجھے اس میں آنے دیجیے اس وقت کی ریئلٹی پہ، وہ اسی آپ کے سوال سے ڈف ٹیل کرتے ہوئے. بیرسٹر صاحب، یہ جو الیکشن جس طرح سے ہو رہے ہیں، چودھری صاحب نے تو اس کے لیے لفظ رگڈ استعمال کیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ رگڈ بڑی انڈر اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ جس طرح سے الیکشن ہو رہے ہیں، یہ تو اس کو الیکشن کہنا ہی، لفظ الیکشن کو آپ ایک طرح سے توہین ہے بالکل اسٹریچ کریے. الیکشن ہی نہیں ہو رہے، یہ ایک مینجمنٹ ایکسرسائز ہو رہی ہے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے. اس کے نتیجے میں جو سیاسی ڈھانچہ کھڑا کیا جائے گا 8 فروری کے بعد، وہ سیاسی ڈھانچہ کس طرح کا فنکشن کرے گا؟ پولیٹیکل تھیوری کے پوائنٹ وہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ کیونکہ وہ سیاسی ڈھانچہ ٹوٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مرہون محنت ہوگا. اسے کھڑا کرنے کے لیے، چلانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہی کو اس کو بیساکھیوں سے چلانا پڑے گا. ہوگا کیا پھر؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو جو الیکشن ہو رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈر اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ریکٹ کہنا، اور اس کے اوپر اربوں روپیہ لگ رہا ہے، گیون دا فیکٹ کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، گیون دا فیکٹ کہ پاکستان کے اوپر بین الاقوامی قرضہ ہے. 75-76 سال سے پاکستان کے عوام روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، انصاف کی استدا کر رہے ہیں، لیکن حکومتیں ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے. ایجوکیشن نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے. بلوچستان جیسے صوبے میں 100 میں سے 70 بچہ اسکولوں سے باہر ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے. ساری پرابلمز ہونے کے باوجود ہم اربوں روپیہ لگا رہے ہیں اس ایکسرسائز پہ، جس ایکسرسائز کے حوالے سے آپ کے اور میرے خیالات یہ ہیں جو کہ ہم دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس کا اندازہ کرنا بہت. دوسری بات، جس طرح کا یہ سلیکشن ہو رہا ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ یا کانٹیکسٹ میں جو کچھ ہو چکا ہے، وہ صرف ایک مخصوص سیاسی جماعت یا ایک مخصوص سیاسی لیڈر کی بات نہیں ہے. میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ایک میسو سکیل پہ جو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے. آپ کے 2 ادارے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جس میں لوگوں کا اعتماد اٹھا ہے، وہ ایک آپ کی جوڈیشری ہے اور دوسرا آپ کا میڈیا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے بھی اتنی دیر میڈیا میں کام کیا ہے. لوگ دیر واز اے سرٹن وے کہ لوگ میڈیا پرسنس کو پرسیو کرتے تھے خاص طریقے سے، کہ جیسے یہ وہاں پر بیٹھ کے لائیو بولتے ہیں تو پتہ نہیں یہ کیا جن بابے ہیں، اور یہ کسی سے گھبراتے نہیں ہیں. جس طرح پاکستان کے میڈیا کو سفوکیٹ کیا گیا، اور جس طرح پپٹس کے طور پہ اب میں بہت نامی گرامی لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ ایکٹ کرتے ہوئے، جس کی وجہ سے میرا ذاتی طور پہ دل کھٹا ہوا کہ الیکٹرانک مین اسٹریم میڈیا پہ میں کیا کروں گا بیٹھ کے اس طرح سے. تو وہ جو ہے میڈیا کی کریڈیبلٹی کا ستیہ ناش ہو گیا اس کے اندر. اسی طرح جو عدلیہ ہے پاکستان کے، ایک عام آدمی کو، محمد بشیر، مجید، نذیر کو تو 75 سال سے انصاف نہیں مل رہا تھا. وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وکیلوں کی فیسیں دے رہا ہے، عدالتوں کے چکر مار رہا ہے، تاریخ مل رہی ہے، انصاف نہیں مل رہا. لیکن کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس سٹیچر پہ، اس لیول پہ ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہے، اگر اس کی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہوگی تو سسٹم کا اس حد تک بٹا بیٹھے گا کہ 180 مقدمات ہوں گے. اور ایسا بندہ جس کو آپ نے فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ایک ہیرو کے طور پہ چیرش کیا ہے، ایک کرکٹر کے طور پہ، فلنتھروپسٹ کے طور پہ، اپنا اس کے بعد ایک پولیٹیشین کے طور پہ، اس میں سے آپ ایک دہشت گرد برآمد کریں گے، اس میں سے آپ قومی سلامتی سے کھلواڑ کرنے والا کوئی شخص برآمد کریں گے. تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، یہ جو بھی پس منظر ہے، جو کاسٹ پے کر رہے ہیں ہم، سسٹم کا بٹا بٹھا رہے ہیں. اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی، جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکے. ان کے لیے سانس لینا مشکل ہوگا اسٹیبلشمنٹ کی، کیونکہ جس طریقے سے یہ آ رہے ہیں، جس چور دروازے سے یہ آ رہے ہیں، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ اپنی مرضی کریں گے. یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اور اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہی ہوگا جو میاں نواز شریف کے ساتھ پہلے ہوتا رہا. سو دا ہسٹری از گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ سیلف، اور وہ میوزیکل چیئرز کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جس میں الٹیمیٹ لوزر جو ہیں وہ پاکستان کے عوام. میں تھوڑا سا ایک کنکلوڈنگ جملہ کر کے تھوڑی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد پھر میں حفیظ چودھری صاحب کی طرف آتا ہوں. مجھے ایک پرابلم یہ بھی نظر آ رہا ہے، میں دونوں کے لیے آپ بتاؤں، اپنے پارٹیسپینٹ کے لیے بیرسٹر احتشام کی بھی توجہ دلاتا ہوں اور چودھری صاحب کی بھی توجہ دلاتا ہوں،
کہ الٹیمیٹلی جو ڈھانچہ بنے گا اس ڈھانچے کے پاس اپنی کوئی لیجیٹیمیسی، کریڈیبلٹی، روٹس پہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، بیکاز اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ جو ڈھانچہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کو الٹیمیٹلی ایک فرنٹ کے اوپر ایک ایسا فساد، ایک ایسا ڈھانچہ، ایک ایسی حکومت چاہیے ہوتی ہے جو لوگوں کا بلیم لے سکے، الزام لے سکے۔ جب سبھی کو پتا ہوگا کہ ساری حکومت در حقیقت اسٹیبلشمنٹ ہی کو ہے، پتا ہے، پاکستان سے باہر بھی پتا ہوگا، اندر بھی پتا ہوگا، اس سے اسٹیبلشمنٹ کے چیلنجز میں بڑا شدید اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن میں بریک لیتا ہوں، اور بریک لے کے پھر میں حفیظ چودھری صاحب کی طرف آتا ہوں ایک بڑے بنیادی سوال کے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو ویژن پاکستان۔ میں چلنا چاہوں گا سیدھا حفیظ چودھری صاحب کی طرف۔ حفیظ چودھری صاحب، میں آپ سے ڈسکشنز بھی بہت ہوئیں اس حوالے سے پریزیڈنشل سسٹم کی، اور میں اس آئیڈیا سے سمپیتھیٹک ہوں بنیادی طور پہ کہ پاکستان کا جو پارلیمانی نظام ہے وہ اس لیے قائم ہو گیا کہ ہم انگریزوں کی کالونی تھے۔ اگر ہم نے ڈرائنگ بورڈ پہ سوچ سمجھ کے ایک کانسٹیٹیوشنل ڈھانچہ بنایا ہوتا تو غالباً امریکن جو پریزیڈنشل سسٹم ہے وہ زیادہ ایک جنیرک فارمولا آفر کرتا ہے۔ لیکن اس وقت دو قسم کے پرابلم ہیں۔ پاکستان کا جس قسم کا کھلواڑ ہے، اس میں ہم اب اس کھلواڑ سے نکل کے ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جا کیسے سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ اس پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ایسی کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس میں کیا اس کے ڈھانچے کے اندر، اس کی ساخت میں ایسی کیا سیکیورٹیز رکھی جا سکتی ہیں، یہ میکینزم رکھا جا سکتا ہے کہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو منمانی نہیں کرنے دیں گے؟ پہلے تو یہ کہ اس کی طرف جائیں گے کیسے، اور سیکنڈلی یہ کہ ان کو منمانی سے کیسے روکیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی پریزیڈنشل سسٹم آئے۔ میں کچھ لوگوں سے ملا بھی ہوں، ناٹ ہائی لیول لیکن نیچے لیول کے اوپر، اور وہ اس پہ غور بھی کرتے رہے، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ ان کا وہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، ان کے انٹرفیرنس جو ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ختم کیسے ہو جائے گا؟ میں وہی بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ نے کہا کہ آگے چلیں کیسے، آپ دیکھیں، ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکشن کرتے رہیں، بے شک مہینوں کرتے رہیں، لیکن ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ دیکھیں، ایک جو سسٹم ہے اس کے جو 3 پلر ہیں نا، وہ پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ان 3 پلر کو، یعنی ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشری، ان تینوں کو آپ نے الیکٹ یا سلیکٹ کیسے کرنا ہے۔ اگر یہ کام آپ نے ٹھیک کر لیا تو پھر ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر یہاں آپ نے غلطی کر لی تو پھر کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ صدارتی نظام کے اندر آپ جب ہر پاکستانی 12 کروڑ ووٹر ہے، وہ ایک پارٹی کو ووٹ دیں گے، ایک چھوٹا سا 1 فٹ لانگ ایک بیلٹ پیپر ہوگا جس میں 10-12 نشان ہوں گے۔ اب وہ ایک پارٹی کو ووٹ دیں گے تو اس حساب سے 12 کروڑ میں اگر آج کل کے حساب سے لوگ 70% یا 60% ووٹ کاسٹ کرنے جائیں تو 4 کروڑ ووٹ پڑ جائیں گے عمران خان کو۔ تو اس کے بعد ایسے ہی گورنرز کو، ایسے ڈسٹرکٹ میئر کو ہر ڈسٹرکٹ میں، تو وہ جو گورنمنٹ آئے گی وہاں کوئی آ کے انٹرفیئر نہیں کر سکے گا۔ ان کے پاس اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے خود کہا ان دی ویری آؤٹ سیٹ آف یور آرگومنٹ کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ پاکستان ایک پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جا سکے۔ جب وہ یہ جانتے ہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم ان کے لیے نقصان دہ ہے، وہ کیوں اجازت دیں گے ہم سب کو، سیاستدانوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، تھنکرز کو، کہ وہ آپ پریزیڈنشل سسٹم کی طرف چیزوں کو جانے دیں؟ اس کا تو آپ جواب دے نہیں رہے۔ یہ میں دے رہا ہوں۔ اگر پی ٹی آئی عمران خان 2/3 لے لے، کیسے لے لے؟ پرائورٹی 1 کہ فیئر الیکشن ہو جائے، فرض کریں جو جیسے بھی ہو رہے ہیں ان میں بھی وہ لے جائے، مجھے تو امید ہے اس میں بھی۔ لیکن فیئر الیکشن کیوں ہوں گے؟ وہ فیئر الیکشن کیوں ہونے دیں گے؟ آئی ایم ازیومنگ کہ یہ ہو جائیں، میں ایک دے رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا، تو وہ آئین میں ترمیم کر کے کر سکتا۔ دوسرا طریقہ یہ، فرض کریں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہوں گے، رگڈ ہوں گے، تو پھر اس کا حل تو میرے نزدیک ایک ریولوشن ہے کہ عمران خان ساری پاکستانی قوم کو کال دے کہ بس آجو، بہت ہو گیا، یہاں آئین ختم ہو چکا ہے، آئی ایم گیونگ اے نیو پروویژنل کانسٹیٹیوشن، اور اپنی شیڈو کیبنٹ اناؤنس کرے، اور جس کو بھی اپوائنٹ کرنا ہے کرے، میں دیکھتا ہوں کون آگے آئے گا۔
یہ سب لوگ جو ہے نا وہ ساتھ مل جائیں گے. یہ ہے وہ ریولوشن. آئے گا تھوڑا سا اس میں تنگی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ کوئی باہر سے آ کے آپ کو نہیں نظام کو بدلے گا. اچھا ہمیں اب خود ہی اس کو بدلنا ہے. اچھا اب ایک بڑا تو انٹرسٹنگ سوال میرے، جی جب آپ بات مکمل کریں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے دو ہی طریقے ہیں. یا تو جو اس وقت کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، 2/3 لے، آئین کو بدلے، اور اس کے مطابق اس میں جو ڈیفیکٹ ہیں اس کو دور کیا جائے اور نیا سسٹم لایا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر وہ ریولوشن والا ہے. اچھا ویری اب ذرا سمپل. رکیں، اب ذرا رکیں. یہ جو ریولوشن کا بیرسٹر احتشام امیر الدین، یہ جو لفظ جی ریولوشن اور انقلاب ہے، یہ پاکستانی انٹیلیجنسیا، عوام، سیاستدان، نوجوان، ان سب کو بڑا انسپائر کرتا ہے. ان کے ذہن میں انقلاب فرانس آ جاتا ہے، اسلامک ریولوشن ایران آ جاتا ہے، کمیونسٹ مارکسسٹ ریولوشن کے ذہن میں آ جاتا ہے. آپ ان تمام چیزوں سے واقف ہیں. لیکن ریولوشن جو ہے، پہلا تو میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا پاکستان میں الٹیمیٹلی کیا کوئی ریولوشن آ پائے گا؟ دوسرا میرا آپ سے ایک بڑا مزے کا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان کو جب قاتلانہ ان کے اوپر حملہ ہوا نومبر میں 2022 میں، کیا زیادہ انٹیلیجنٹ چیز نہ ہوتی کہ اس موقع پہ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برطانیہ چلے جاتے کہ ان کے علاج کے لیے ضروری ہے؟ اس موقع پہ شاید ان کا راستہ نہ روکا جا سکتا، کیونکہ ویسے اگر وہ جاتے تو سیاسی طور پہ امبیرسمنٹ ہوتی. اس وقت چلے جاتے. یہ جب ریولوشن یا کال دینے کی لوگ بات کرتے ہیں، جیل میں بیٹھا ہوا، اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا عمران خان کیسے کوئی ریولوشن یا کال دے سکتا ہے؟ دونوں چیزوں پہ آپ کا مجھے ریئیکشن چاہیے. جو دوسری بات آپ نے کی اس کا پہلے میں جواب دیتا ہوں. جو آپ نے کہا کہ جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ باہر چلے جاتے، تو ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب سے زمان پاک لاہور میں صحافی کے طور پہ ملاقاتیں ہوتی رہی میری، 9 مئی سے پہلے بھی، 9 مئی کے بعد بھی. اور 9 مئی کے بعد خاص طور پہ جب زمان پاک لاہور کے باہر وہ خیمہ بستی ساری اجڑ چکی تھی، وہ دودھ پتی اور جلیبیوں کے سٹال ختم ہو چکے ہوئے تھے، خوف کا عالم تھا، بندہ کوئی نہیں نظر آتا تھا. تو اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے کہ فروخ حبیب صاحب ابھی پی ٹی آئی میں ہی تھے، تو ان کا مجھے میسج آیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ صبح میٹنگ ہے صحافیوں کی، تو آپ آئیں گے. تو میں پھر گیا تھا اگلے دن، اور پھر چند صحافی آئے تھے، اور بہت Interesting. نامی گرامی صحافی جو کہ پہلے جاتے تھے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے 9 مئی کے بعد. تو میں نے اس ٹائم بھی خان صاحب سے یہ بات کی تھی، اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ان کو سیریسلی یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ان مائی اوپینین ہی نیڈس ٹو تھنک ایز اے پالیٹیشین. میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نے کہا ویو سین عمران خان دا کرکٹر، ویو سین عمران خان the prime minister, the politician, the leader, but where is Imran Khan, the politician? میں نے کہا تھا you need to survive the present crisis, وہ live to fight another day جو چنکیا نے کہا تھا. تو عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان مینٹلی ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہی شاید کسی حد تک ان کی کمزوری بھی بن جاتی ہے، کہ وہ جب ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ پھر ہر طرح کے کانسیکوینسز کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو مجھے جو عمران خان صاحب کا ریئیکشن تھا تب وہ یہ تھا کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ملک چھوڑ کے جاؤں یا میں باہر جاؤں گا تو وہ اس سے ان کی ایگو ہرٹ ہوتی تھی، ایز اف ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اور میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ اگر خان صاحب آپ مثال کے طور پر چلے بھی جاتے ہیں باہر، تو پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو اکویٹ یو ود نواز شریف، کیونکہ نواز شریف ہے، ان کی اپنی ایک ہسٹری، اپنی پالیٹکس ہے، اپنے ایکشنز ہیں. عمران خان ہے، تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اس کو جسٹیفائی ویری کرنے ٹرو، کے لیے. ویری ٹرو. لیکن ہی ڈس اگریڈ. تو یہ تو وہ ہوگی بات. دوسرا جو آپ کا پہلا سوال ریولوشن. تھا، اور اسی میں اگر میں اس کو ایکسٹینڈ کر دیں کہ عمران خان صاحب بہت مثالیں دیتے ہیں ہمارے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کی تھی جب مکہ کے بالکل حالات صحیح، بہت بالکل برے صحیح، ہو گئے تھے. بالکل. تو ہجرت حضور نے باقاعدہ ہجرت طور کی تھی. پہ جی اسلامی کانسیپٹ ہے. اور میں جب ڈاکٹر صاحب اکثر یہاں پہ لوگوں سے ملتا ہوں نا، تو اکثر لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا جی وہ پاکستان سے وہ بھی بھاگ گیا، پاکستان سے وہ بھی بھاگ گیا. تو میں کہتا ہوں کہ یار ریسپیکٹ فلی بات کریں، ہجرت کریں، ٹھیک ہے، ہوں، جو بھی حالات سے ہجرت کر گیا وہ پاکستان سے. تو بہرحال یہ ہوں. کانسیپٹ موجود ہے. تو جو پہلا سوال آپ کا ریولوشن کے حوالے سے، پاکستانی قوم کا ابھی تک کا جو ڈی این اے اس میں مجھے انقلاب نظر نہیں آتا. جو ایک لیڈر جس نے سب سے زیادہ اس عوام کو جھنجھوڑا ہے دور حاضر میں، وہ عمران خان ہے. اس جھنجھوڑنے پہ جتنا عوام سامنے آیا ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا ڈاکٹر صاحب. ہم نے تو اس طرح کی لوگوں کو پولیٹیکلی چارج نہیں دیکھا، سڑکوں پہ نہیں دیکھا، ریلیوں پہ نہیں دیکھا.
مال جان کی عزت کی قربانی دیتے ہوئے نہیں دیکھا. پی ٹی آئی کے ساتھ لگ کے، عمران خان کے نظریے کے ساتھ لگ کے ہم نے لوگوں کو یہ قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے وہاں پہ. لیکن اس کے باوجود جب ڈنڈا چلا ہے اور جب معاملات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں تو لوگ خوف زدہ ہو اور لوگ گھروں میں بیٹھ گئے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب پروگرام کرنے جاتا تھا 10 بجے لائیو، تو میں روزانہ 2 دفعہ I had to pass through عمران خان زمان پاکس ہاؤس. میں کنال پہ میرا آفس تھا، تو میں آتے ہوئے جاتے ہوئے تو 9 مئی سے پہلے والا زمان پاک بھی میں نے دیکھا ہوا ہے اور 9 مئی کے بعد والا زمان پاک بھی دیکھا ہوا ہے، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. تو جب تک کوئی قوم اپنے اندر سے وہ خوف نہیں نکال دیتی ہے تب تک انقلاب کی تو بات آپ چھوڑ دیں. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایز اے پاکستانی آئی آلسو بلیو کہ وی نیڈ اے میجر ریفارم رادر دین اے ریولوشن، بیکاز ریولوشن کالز فار بلڈ، اور جتنا کیوس آلریڈی ہو چکا ہوا ہے ہم افورڈ نہیں کرتے ہیں کہ مزید اس کو کیوس میں لے کر جائیں. انقلاب ایسے نہیں آ جاتے. جب ہم بات کرتے ہیں بڑا رومانٹیسائز کرتے ہیں ایران کے انقلاب کو یا فرانس کے انقلاب کو یا پھر رشیا یہ فارمر سوویت یونین کمیونسٹ ریولوشن کو، اس میں پھر بہت زیادہ اٹ از این اگلی تھنگ. اس کے جو ثمرات ہیں اس کو تو ہم بہت رومانٹیسائز کرتے ہیں، لیکن جب وہ ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت اگلی ہوتا ہے، وہ بالکل اس میں صحیح، خونریزی ہوتی ہے. تو بالکل وہ کوئی صحیح. ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے تمنا کی جائے. تو لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ ہم میجر ریفارم کی طرف جائیں، اصلاح کریں اپنی اور معاملات کو درست کریں. اچھا، اب مجھے چودھری صاحب اس کو ذرا وائنڈ اپ کریں. دیکھیں چودھری صاحب، آئی انڈرسٹینڈ آپ کو سن کے کہ بنیادی طور پہ حفیظ صاحب آپ ایک ریفارمر ہیں اور آپ ایک آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں، اس پہ پبلیکیشن کروا رہے ہیں، سیمینار کروا رہے ہیں کہ ریفارم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ سسٹم کو ریفارم کر کے اس میں اس کا ارتقا ہونا چاہیے، اس میں یہ تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، ڈائریکٹلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، ڈائریکٹلی الیکٹڈ گورنر ہو سکتے ہیں. لیکن پھر ان دی اینڈ آپ نے بھی فرسٹریشن میں کہا کہ اگر یہ ریفارم نہیں ہوگی، اگر یہ چینج نہیں آ سکے گی تو پھر صرف ریولوشن رہ جاتا ہے. لیکن جو پاکستانی قوم ہے اس کے اندر کوئی ڈی این اے، جیسے کہ بیرسٹر احتشام کہتے ہیں اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں فرسٹریشن بہت ہے، سسٹم کام نہیں کر رہا ہے، سسٹم کو ریفارم چاہیے جیسی آپ چاہتے ہیں، لیکن سسٹم کے اندر ریولوشن کی بھی کوئی سکت، کوئی ہمت، اس کے اندر کوئی ڈی این اے، کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے. لوگ یہاں پہ ہمیشہ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ کمزور ہیں، اور جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کے نتیجے میں جو ریاست کی طاقتیں ہیں، جو کوئرسو پاورز ہیں، وہ بھی بڑی طاقتور ہو چکی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عصر حاضر میں شاید انقلاب فرانس آنا بھی مشکل ہو چکا ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریولوشن کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو جو نظریہ ہو یا پھر ایک نیا نظریہ ہو یا ایک ماڈیفائڈ نظریہ ہو. تو عمران خان کے پاس وہ نہیں ہے. اس لیے یہ جو اتنی موومنٹ لوگوں کی ہوئی ہے وہ اس میں کنورٹ اس لیے نہیں ہو سکی کہ وہ خود خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی بہت آئیڈیا آپ کا اونچا ہونا چاہیے، آپ کا جو گول ہے. تو جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں پہلے ایک ریولوشن آیا تھا، پھر وہ خلافت قائم ہوئی تھی. اسی طرح جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، یہاں پہلے ایک ریولوشن تھا، پھر اس کے اوپر یہ سارا کچھ بنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں بغیر ریولوشن آف دا مائنڈ، ریولوشن آف دا مائنڈ اور ریولوشن آف دا اسٹرکچر. اسٹرکچر مائنڈ تو ہے. اب جیسے ہم جب کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایک فلاحی اسلامی جمہوری ملک ہے اور یہ وہ اور ریاست مدینہ کو فالو کرے گا، تو اس میں جو اقبال نے کہا تھا کہ بر صغیر کے نارتھ ویسٹ میں ایک مسلم اکثریت کے علاقوں پہ مشتمل ایک اگر اسلامی ریاست بن جائے تو وہ مسلمانوں کی ڈیسٹنی ہوگی. تو اس کی انٹرپریٹیشن آج کل یہ ہے کہ وہ پاکستان کا ہائیسٹ گول جو ہے وہ ہونا چاہیے یو این او کی سیکیورٹی کونسل ود ویٹو پاور. جب تک آپ کا وہ گول نہیں ہے آپ پھر وہ بات نہ کریں. ریاست مدینہ جو تھی جو ایک سپر پاور بنی بعد میں، تو ہم سپر پاور کی تو بات ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم پیسے مانگتے ہیں کہ ملک چلا لیں گے، پاکستانیوں سے کہیں گے یہاں انویسٹمنٹ لے آؤ. یہ کوئی گول ہے؟ یا تو وہ بتائے ہمیں کہ یہ گول ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان، آئی بلیو پاکستان کین اچیو دیٹ، کیونکہ میں نے غور کیا کہ یہ جو 5 سپر پاور ہیں وائی دے آر سپر پاور.
ہر سپر پاور کے اندر 6 پاورز ہیں، یعنی پولیٹیکل پاور، اس کے بعد اکنامیکل پاور اینڈ سوشل پاور۔ پولیٹیکل پاور سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ان کا سسٹم ہے ان کی کولیکٹیو وزڈم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، جسٹیفائی۔ اور اکنامیکل پاور اینڈ سوشل پاور سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سچ اور جھوٹ کی تمیز ہے، وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر فیملی میں کسی نے وہ گورنر پکڑا گیا کرپشن میں تو فیملی چھوڑ جاتی ہے اس کو۔ اور اچھا، اس کے بعد ہیں 3 اور اس میں کہ ملٹری پاور اور نیوکلیئر پاور اور مسل پاور۔ پاکستان کے پاس یہ تینوں آخری والی ہیں، ملٹری پاور ہے، نیوکلیئر پاور ہے، مسل پاور ہے۔ اگر پاکستان پولیٹیکل اپنا ٹھیک کر لے بیس، اور یہ 5-10 سال میں اوپر جا سکتا ہے کہ یہ یو این او کی سیکیورٹی کونسل کلیم کر سکتا ہے۔ کوئی ساتھ نیوکلیئر پاور نہیں ہے۔ تو اگر عمران خان یہ بول دے قوم کو اور ایک نئے ریولوشن کی بات کرے تو لوگ نکلیں گے بھی، آئیں گے بھی۔ یہ صرف جلسے جلوسوں اور ریلیوں کے لیے آ کے چلے جانا گھر، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ اس کا مجھے تھوڑا سا چونکہ مجھے اس کو اب کنکلوڈ کرنا ہے، کوئک بیرسٹر احتشام، میں صرف یہ کہ ریفارم ہونے نہیں دی جاتی، ریولوشن کا مزاج نہیں ہے قوم کا، 30 سیکنڈ میں مجھے بتائیں ہوگا کیا؟ پھر فی الحال ایوولوشن ہوگا ڈاکٹر صاحب، اور اس میں تنزلی کی طرف چیزیں فی الحال مزید جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ارتقاء ایک ناقابل تغیر علت و معلول کی زنجیر ہے، اور اسی ایوولوشن میں سے پھر ایونچولی ریولوشن، ریفارم، اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ تو لیٹس ویٹ فار دیٹ ٹائم۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ بیرسٹر احتشام امیر الدین، آپ کا بھی بہت شکریہ، حفیظ چودھری صاحب کا بہت شکریہ۔ یہاں پہ میں اختتام لیتا ہوں، پھر ملاقات ہوتی۔ تھینک یو سو مچ۔